अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ऐसा हुआ कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं सामिल भाई। वो एक ग्रुप में इल्लामा इकबाल के शेर सुना रहे थे। मैं समझा कि वो हमारा जो एक बिज़नेस के हवाले से ग्रुप है ये वही होगा। तो कोई हमारे दोस्त लाइव होंगे तो चलिए इनसे आज काफ़ी दिनों के बाद बातचीत हो जाती है। मैंने उस ग्रुप पर ज्वाइन कर लिया। बाद में मुझे एहसास हुआ कि असल में ये ग्रुप तहरीक लब्बैक से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का है। वो भी हमारे भाई हैं। तो ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बातें करते करते अखलाकियात के हवाले से भी बात हुई और आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की सियासत के मतलब भी बात हुई। लेकिन मैं अपने आप को रोक के बैठा हुआ था। मैं इसके हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी भी इंसान के अपने लीडर के हवाले से जज्बात होंगे, कहीं वो हर्ट हो ना जाए, तो इसलिए मेरा हक़ नहीं बनता था। एकदम से मेरा मोबाइल फ़ोन बंद हो गया और उसके बाद मैंने दोबारा से उसको ऑन किया कि कहीं दोस्त ये ना समझे कि शायद मैं डर के भाग गया हूँ। तो दोबारा मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया तो वहाँ पे एक भाई थे जो बात कर रहे थे कि इस तरह करके कौन लोग ये होते हैं जो हमारी चैट में आके हमें ख़राब करते हैं, हम बातें करते हैं। हमारा काम है उनको बातें सुनाना, उनका काम नहीं है। तो यहाँ से ज़रा बात उनके साथ हो गई। तो मैंने उनको कहा कि मेरा जो एक मौक़िफ़ था वो ये था कि जो नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है या ज़रदारी है और इमरान ख़ान है या साद हुसैन रिज़वी है या ख़ादम हुसैन रिज़वी है, ये सब के सब एक ही माँ के बेटे हैं। एक माँ के बेटे कैसे हुए? ये जो मुल्क है ना, ये एक माँ की मानंद है और जितने भी इसकी अवाम हैं वो इसकी जो है ना वो बेटे और बेटियां हैं। इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है और जो आपका जो नबी होना है और आपकी जो उम्मत है, उसमें खाली सिर्फ़ मुसलमान शामिल नहीं हैं। उसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, तमाम काफिर जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को चाहे नहीं मानते फिर भी आपकी उम्मती हैं। तमाम ईसाई, यहूदी, तमाम मिर्ज़ाई, कादियानी जो भी है, चाहे वो जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं या नहीं मानते, ये इसमें एक हमागिरियत है। हम ये बात नहीं कह सकते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास तबके के लिए नबी हैं और बाकी लोगों के लिए नहीं हैं। आप उन्हें अपने भाई ना माने, बुरे, वो एक अलग बात है। तो इसके ऊपर बहस होगी कि आपने ये क्यों कहा है कि वो हमारे भाई हैं। हमारे भाई नहीं हैं, वो किसी और के भाई होंगे, आपके भाई होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्योंकि उस ग्रुप के अंदर 6-7 लोग थे तो मैं बड़ी तसल्ली और ठहराव के साथ उनकी बातें सुनता रहा। तो फिर वो मैं एक जवाब देता था, एक तो मुझे रोक लिया जाता था दरमियान में, दूसरा ये है कि फिर वो 6 जवाब मुझे सुनने भी पड़ते थे। हर एक का अपना एक मौक़िफ़ था। मैं फिर उनसे बात नहीं कर सका। तो मैं उन भाइयों से बात करना चाहूँगा अभी कि मेरी ये मैसेज ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। अगर वो मेरे साथ एडेड हैं तो मेहरबानी है मेरे इस बात को सुन लें। बात असल में ये है कि देखें, ये जो दीन है इसका कोई ठेकेदार नहीं है। हम सब ही इसके ठेकेदार हैं। हमने सब ने मिल के इसको जो है बिगाड़ना भी है और संवारना भी है। ये हमारे ऊपर मुनहसर है कि हम किस तरह की चाल चलते हैं, किस तरह का बर्ताव करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक है, हमने उस पर सही तरह अमल नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे, समझ भी नहीं है, समझते भी नहीं हैं। और फिर उसके बाद ये है कि कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ते नहीं हैं। और अगर कोई पढ़ लेता है और कोई बात करता है तो हम सारे के सारे उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हो, ये तो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। क्योंकि हम कुरान पाक पढ़ते तो ये नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि हक़ और सच क्या है। तो इसलिए हम जो है ना वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है उससे दूर रहते हैं। इस वक्त मसला ये है कि जो मगरब है, जो तागूती ताकतें हैं, वो आपकी दुश्मन है और आप बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं। जो मेरा एक मौक़िफ़ है जो मैं समझाना चाहता हूँ। मैंने पहले भी ये बात कही थी
کہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں آپ کو آپ کے ملک کی جو آرمی ہے، بیوروکریسی ہے، عدالتی نظام ہے، اس کے ذریعے سے کنٹرول کرتی ہے. ایک پوری ہرارکی ہے. طاغوتی طاقتیں آپ کی آرمی کو کنٹرول کرتی ہیں. آپ کی جو آرمی ہے وہ آپ کو بیوروکریسی اور عدالتی نظام کے ذریعے سے کنٹرول کرتی ہے، اور آپ کے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان سے کنٹرول کرتی ہے. تو آپ کب آزاد ہوں گے؟ آپ تب آزاد ہوں گے جب آپ ویل آرگنائزڈ ہوں گے، یونٹی میں ہوں گے، اتحاد میں ہوں گے. جب کسی ایک پر ظلم ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ واضح حق بلند کرے اس کے حق کے لیے. جب آپ پر ظلم ہو تو دوسروں کو چاہیے کہ وہ آپ کے لیے اٹھیں، آواز حق بلند کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو لوگ خاموش ہوتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور جب ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو آپ خاموش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اسی دوران میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، عمران خان کے کچھ اختلافات تھے جناب خادم حسین رضوی کے ساتھ، پھر اس کے بعد سعد حسین رضوی کو اللیگل طور پر، غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا اور ان کو جو ہے نا وہ جیل میں قید و بند کی صحبت برداشت کرنا پڑی. بالکل درست ہے، یہ ناحق ہوا، غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس معاملے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. تب بھی جب یہ واقعہ ہوا تھا میں تب بھی آپ کے ساتھ تھا، میں آج بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. بٹ اب اگر عمران خان کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ناحق ہو رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اس وقت سعد حسین رضوی کے معاملے میں یہ خاموش تھا، اس نے ایسا کیا تو یہ اپنی کیے کا بھگت رہا ہے تو اس لیے ہم خاموش رہیں گے. یہ بات غلط ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے دشمن کی بھی کوئی بیٹی ہے، اس کی عزت کو کوئی داغدار کرتا ہے، اس کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی کوشش کرتی ہے، تو بحیثیت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی داد رسی کریں، آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں، کون سا دین؟ آپ کس دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو کسی کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ آپ کس دین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ وہ دین جو کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا. وہ دین جو کہ کسی غلط آدمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ نہیں کہہ سکتا یار یہ تم غلط کر رہے ہو. KPK میں اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ حکومتیں ڈیزالو ہوئیں، اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں، اور اس کے بعد کیا حق نہیں بنتا تھا کہ آئین کی روح سے اس پر جو ہے نا وہ چاہے کچھ بھی ہے، دین آپ کا آئین ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی آئین تو ہے نا، تو اس کے مطابق 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. ہم اس میں عمران خان کی بات نہیں کرتے کہ اس سے عمران خان کو سیاسی فائدہ پہنچتا. بات حق اور سچ کی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، میں انہی کی زندگی سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک نان بلیور تھا، تو جو ابو جہل ہے اس نے اس کے جو ہے نا جو کوئی کافر تھا تو اس کے جو ہے نا وہ اس نے پیسے دینے تھے ابو جہل نے، تو اس نے انکار کر دیا. تو وہ آدمی جو ہے نا وہ پوچھتے پچھاتے اسے پتہ چلا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اس کی ہیلپ کی اور اس کو اس کے جو جائز حق تھا دلوایا. سیم کیا آپ لوگ اس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو جن بچیوں کے سروں سے دوپٹہ چھینا گیا، جن کو بغیر کسی وجہ کے سزا دی گئی، ابھی تک جیل میں ہیں، ان لوگوں کے لیے آپ نے آواز حق بلند کی. اگر آپ کرتے تو آج میں آپ کے خلاف بات نہ کرتا، آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. یہ ہے مجھے پرابلم کہ آپ یار صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے. آپ نے بلکہ اپنے کریکٹر سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کو فوج کنٹرول کر رہی ہے. پھر آپ نے ایک مارچ کیا، مہنگائی مارچ، تو پاکستان کے اندر تو اس مارچ کے بعد بھی مہنگائی بڑھی ہے، حالانکہ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ دوبارہ مہنگائی کریں گے تو پھر ہی انہوں نپاں گے. کسی نے کوئی پکڑا نہیں ہے.
تو کیا آپ اس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس دین کو آپ تخت پہ لانا چاہتے ہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا وہ ابھی الیکشن کے حوالے سے جو عدالتوں میں کاروائیاں ہو رہی ہیں، تو آپ جس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ عدالتوں سے انصاف نہیں کروا پا رہا، آپ کس دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہے میرا موقف، اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کا بھی وہی دین ہے جو میرا دین ہے، میں بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، ان کا فالور ہوں، ان سے پیار کرنے والا ہوں، اور میری دل میں بہت ساری خواہش ہے کہ ہمارا جو دین ہے وہ تخت پہ آئے۔ میں اگر کوئی کاروبار کرنا چاہوں تو مجھے بلا سود قرضہ ملنا چاہیے، اور میرے بیوی بچوں کو پروٹیکشن ہو، اور پاکستان کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کریں ایمانداری دیانتداری کے ساتھ، اور کوئی کسی کا غلام نہ ہو۔ اس وقت جو ہمارا بھائی ہے وہ بھی ہمارا بھائی ہے، سعد حسین رضوی، انفارچونیٹلی وہ میرا نہیں خیال، اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے، لیکن جو کردار بتا رہا ہے کہ وہ فوج کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے کھل کے حق اور سچ کو بیان نہیں کر پایا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان اگر وہ اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، بات یہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں کبھی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ دیٹ از واٹ آئی وانٹڈ ٹو سے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ اگر ایسا کرتا ہے تو انشاءاللہ میں ضرور اس کا ساتھ دوں گا، اس کے حق کے لیے کھڑا ہوں گا، بہت سارے لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو ووٹ دیں۔ لیکن ایسی صورت میں جب وہ صحیح کو صحیح نہیں کہہ پا رہا، غلط کو غلط نہیں کہہ پا رہا، خاموش ہے، اس کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، لوگ ہیں، پیسہ بھی آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ میں اس کا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ یہ میرا آپ بھائیوں کے لیے جواب ہے۔ میں یہی بات اصل میں اس گروپ کے اندر آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، اور بڑی احتیاط کے ساتھ کہ کہیں آپ کا دل بھی نہ دکھے۔ تو اس طرح سے ہے، جب تک آپ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہتے، آپ یہ جو ایمان کی آپ بات کرتے ہو نا، اس کے تقاضے آپ پورے نہیں کرتے ہو۔ میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کے سب ایک ہی جیسے ہیں، ہم ایمان سے خالی ہیں، ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ جس طرح سے صحابہ کرام کی ذات نے کہا، جس طرح اہل بیت کی ذات نے کیا، اور جس طرح سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمیں ارشاد فرماتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یونائٹ ہونا چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، شیعہ سنی دیوبندی ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ہمیں اس وقت جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ عمران خان چاہے ہمارا دشمن ہی صحیح، لیکن عمران خان کے ساتھ فی الوقت زیادتی ہو رہی ہے، اور ہم نے یہ ضرور کہنا ہے کہ یار اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیٹس ناٹ فیئر۔ امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان میں اس کی حکومت ختم کرنے والا؟ امریکہ اپنے گھر میں رہے، اپنے ملک کے فیصلے کرے۔ جو فوج ہے، فوج کا کام یہ ہے کہ وہ بارڈروں پر لڑے، ٹھیک ہے، وہ اس کا کام یہ ہے، آپ اس کو تیار کریں، اس سے بات چیت کریں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا وہ ناموس رسالت کے حوالے سے پہرا دینا ہے، ہم نے جو ہے نا سویڈن کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ اس کو منائیں، حملہ کریں، ہم بھی تیار ہوتے ہیں جہاد کے لیے، جو بابا جی خادم حسین رضوی کہا کرتے تھے۔ لیکن اس طرح سے خاموش رہ کے اور اوپر سے اسلام کو ریپرزینٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بابا جی بھی اس کے حوالے سے کہا کرتے تھے، کچھ ہوش کرو، مکر و فریب سے کام نہ لو، یا تو اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ تو مجھے ان کی یہ بات بڑی اچھی لگتی تھی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے دل میں ان کا بہت زیادہ پیار ہے۔ وہ ایک سچے اور کھرے آدمی تھے، وہ کسی کے آگے جھکنے والے نہیں تھے، انہیں کسی کا ڈر نہیں تھا، خوف نہیں تھا، وہ بے دھڑک جو بھی غلط ہوتا تھا اس کو کہتے تھے۔ ان کا اپنا ایک موقف تھا، عشق تھا، انہیں نہ پیسے سے غرض تھی، نہ دولت سے غرض تھی، نہ گاڑیوں کا شوق تھا، نہ کھانے پینے کا شوق تھا، ان کی اپنی ایک دنیا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں اپنے آپ کو غرق کرنا، پوری دنیا بھی تباہ کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس معاملے میں وہ بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک تھے۔
لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ان کا جو بیٹا ہے وہ ان کے صحیح راستے پہ نہیں چل رہا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تو ابھی بھی ہے وہ، ہم ابھی بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ابھی بھی اس کے پاس ٹائم ہے، صحیح کو صحیح کہ غلط کو غلط کہے، ایک دھرنا دے عدالتی نظام کے سامنے کہ آپ صحیح فیصلے کریں، جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جس کو غلط ہے غلط کریں۔ اگر آپ نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے توشہ خانہ میں نواز شریف کو کریں، شہباز شریف کو بھی کریں، تمام جنرلز، تمام کرنلز، تمام میجر جو بھی تحفے لیتے ہیں، تمام عدالتی ارکان، تمام بیوروکریسی کے لوگ، منسٹری کے لوگ، سب کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ یہ بات ہوگی، یہ ہے سچ کی بات، یہ ہے وہ دین، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، یہ ہے وہ اصل دین، خالی گلاں کرنے والا دین نہیں، ٹھیک ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ تخت پہ لے کے آئیں گے۔ تو آج اگر عمران خان کی جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے تو بالفرض اگر آج عمران خان کی جگہ پہ حافظ سعد حسین رضوی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ایک بات پہ، حق اور سچ والی بات پہ، جو اسلام کہتا ہے، سچی بات کہتا ہے، اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں۔ السلام علیکم۔